बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नून लीग के अपने घर से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुतल्लिक एक बड़ी गवाही आ गई है। नवाज शरीफ ने अपनी जमात के लोगों को क्या कहकर मनाया, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक्सटेंशन पूरे निज़ाम पर किस तरह से भारी पड़ी और आज भी पाकिस्तान की आवाम जो कीमत अदा कर रही है इस एक्सटेंशन की वजह से, इसका एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। कुछ लोगों से मेरी आज बात हुई है, एक इनसाइड स्टोरी मेरे पास है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर पंजाब असम्बली में कौमी असम्बली से बड़ी धांधली हुई, ये कितनी बड़ी थी, फिगर्स क्या हैं, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इंतखाबी जो उज़रदारियाँ हैं, इलेक्शन पिटीशंस दायर इन लोगों ने नहीं की, अगर वाकई जीते हुए थे और इनको लगता था कि यह इनको हराया गया तो इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इन्होंने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, असल में फिगर्स क्या है और इन फिगर्स को कौन छुपा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला अपने आप से है और साजिश इख्तियार की जा रही है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। जब हम ये कहते हैं ना कि साजिश, तो आपके जहन में सवाल ये आया होगा कि शायद नून लीग सिंध वाले कोई और सरकार जो है वो सुहेल अफरीदी या इमरान खान के खिलाफ साजिश तैयार कर रही है, लेकिन इन लोगों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इन लोगों की मैं शनाख्त रेट भी आज करवाऊंगा और इनको फिर आपके हवाले करेंगे और फिर आपने फैसला करना है कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दें कि मुज़ाकरात के नाम पर कुछ शख्सियात की एंट्री हुई है, 5 बड़े, और उसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब है उन्होंने बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया है और इसके साथ साथ हुकूमत के लिए भी एक जवाब है। और फिर कुछ ऐसे किरदार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनस कर दिया, उनकी भी एंट्री हुई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ बातें कही हैं मुज़ाकरात को लेकर। और मुज़ाकरात की कहानी आपने शुरू की, आप बार बार मुज़ाकरात का नाम ले रहे हैं, तो अड्याला में इमरान खान आपसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, मुसलसल कैमरों में आपने उसे रखा हुआ है। तो ये मुज़ाकरात की जो मेज़ है वो कैदी नंबर 804 के सेल में क्यों नहीं ये जो मेज़ है लगाई जाती, और ये मुज़ाकरात इमरान खान से डायरेक्ट क्यों नहीं किए जाते, आपको इन सॉफ्ट चेहरों की आखिरकार ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म जहां पर हम शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करते हैं और एक मकसद के तहत इस चैनल को बनाया गया, तो जाकर इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री वेनेजुएला के सदर और वहाँ पर जो अमेरिका ने कार्रवाई की है, इन तमाम पहलुओं को हमने एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में पेश किया, जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको खबर ये दें कि सुहेल अफरीदी के ऊपर पार्टी के अंदर से एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और आपने बैरिस्टर गौहर को गुफ्तगू करते हुए इससे पहले भी देखा और सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को उनका अपना इनफरादी इकदाम करार दिया। इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब उस्मा खान ये पैगाम लेकर आई स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का, और उससे पहले जो मुलाकात हुई उसमें पैगाम इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के हवाले से उनको पहुंचा दिया, तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब नहीं बोले। बैरिस्टर गौहर और इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी शख्सियात थी, जिनमें बैरिस्टर सैफ भी हैं, उन्हें तकलीफ़ ये है कि सुहेल अफरीदी ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल नहीं किया और एक अदम एतमाद है। आप 2 बरस में पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सके, इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सके, इसलिए सुहेल अफरीदी ने आपको अपनी काबीना में शामिल नहीं किया। अब ये जो प्रेशर सुहेल अफरीदी के ऊपर बिल्टअप हो रहा है, ये लोग कहते क्या हैं? ये कहते हैं जी कि ये मुशावरत नहीं करता, ये जो कुछ भी कर रहा है ये अपने तौर पर कर रहा है, इसका पार्टी की पॉलिसी से कोई तैयार नहीं है। अफरीदी साहब जो कुछ मैदान में स्ट्रीट मोबिलाइजेशन शहर शहर सूबे में एक के बाद दूसरे सूबे में आप जा रहे हैं, ये इनका इनफरादी अमल है, इसका तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी के साथ नहीं है। अब ये भी कौम को ज़रूर बता दें गौहर साहब कि पार्टी की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है 2 बरसों में कि मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात का कौन सा रास्ता आपने निकाला? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कब मेज़ पर इकट्ठे बैठे? कभी किसी ने आपको GHQ में बुलाकर कहा कि आप आएँ बैरिस्टर गौहर साहब, आपसे हमने बात करनी है, आप पार्टी के बहुत ही अहम रुकन हैं, और निकाले कोई रास्ता इमरान खान से बात करने के लिए? क्या कभी आपने पाकिस्तान की आवाम को कभी कोई ऐसी खबर दी? चलें, खुशखबरी तो बहुत दूर की बात है, कभी कोई ऐसी खबर दी? नहीं दी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक जानबूझकर महाज जो है क्रिएट किया जा रहा है और इनको तकलीफ ये है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट और जो शहरों के दौरे कर रहे हैं, जो इनको इस वक्त लाइमलाइट मिल रही है, ये हमारे हिस्से में क्यों नहीं आया? सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट का जो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले आगाज़ किया, आवाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे
اور بقول علیمہ خان کی کبھی کبھی جب تم دھرنوں میں آؤ گے تو پھر عوام تو تم پر تنقید کرے گی. دوستو ان کے کراچی کے دورے کے حوالے سے پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, پتہ نہیں ان کو سینئر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, وہ ناراض ہیں جی. اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر نہیں چل رہے. لیکن ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے اپنا موقف پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا, ان تمام لوگوں کو, ناقدین کو جواب دیا کہ مجھے یہ ذمہ داری عمران خان نے سونپی ہے اور میں اس کے اوپر منوان عمل کروں گا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, ایک تو وہ جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, عمران خان کے نظریے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہیں پر اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا نقصان تحریک کو ہو رہا ہے. اگر سہیل افریدی پاکستان میں تمام طبقات کے پاس جا کر عمران خان کا پیغام پہنچا رہا ہے تو اس سے پارٹی مضبوط ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. بیرسٹر گور کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹھتے اور سہیل افریدی کے ساتھ کوئی لائے عمل تیار کرتے, شیئر کرتے, لیکن وہ جماعت جو پچھلے 2 برسوں میں اکٹھے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکی, انہیں سہیل افریدی کا باہر نکلنا اس پہ کافی زیادہ تکلیف ہوگی. تحریک انصاف میں مفاہمت پسند طبقہ جیسے بیرسٹر گوہر یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذاکرات اور بات چیت کا ماحول بن رہا ہے تو اس طرح کے دوروں سے گریز کرنا چاہیے اور بات چیت آگے بڑھنی چاہیے. میرا سہیل افریدی اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہر اس فرد سے یہ سوال ہے کہ بیرسٹر سیف کے لیے اور علی امین گنڈا پور کے لیے جیل کے دروازے 3 گھنٹے کھلے رہے کہ نہیں کھلے رہے؟ تو پاکستان میں طاقتور حلقوں نے کیوں مذاکرات آگے نہیں بڑھائے؟ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ میں پچھلے 1.5-2 برس سے آپ دوستوں کے ساتھ مسلسل آپ کو اس بات کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو قیدی نمبر 804 عمران خان ہے نا, اس کا سیل کہاں ہے, اڈیالہ جیل میں کون سی بیرک میں عمران خان کو رکھا گیا, وہاں پر کیمروں کی نگرانی میں مسلسل عمران خان کو آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے لیے یہ مشکل ہے کہ جا کر آپ ڈائریکٹ عمران خان سے بات کریں؟ کیوں آپ کو یہ سہارے لینے پڑ رہے ہیں؟ اچکزئی سے بات کریں گے, اچھا ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, اچھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جنہیں نکال دیا گیا ان کے ذریعے ہم مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں پاکستان کے ساتھ اور واقعی آپ مذاکرات کو کسی نتیجے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر بہت ہی آسان ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر اور جو گیم پنگ پونگ آپ نے لگایا ہوا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ جیل کا دروازہ کھولو, جاؤ, جا کر عمران خان کے سامنے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ خان صاحب بتائیں ملک کا کیا کرنا ہے. تو دوستو یہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کے نام پر ایک کھیل کھیل رہی ہیں, ایک ڈھونگ ہے, یہ بہروپ ہے. اس کا عمران خان کی رہائی یا عمران خان کو انگیج کرنے یا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنی اپنی سیاست کی دکانیں کھول کر ان دکانوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں جیل اور عمران خان سے بات کرنے کے لیے اگر میں مساق جمہوریت بے نظیر کے ساتھ کر سکتا ہوں تو عمران خان کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل کہ نواز شریف صاحب یہ بات کہیں؟ ویسے تو یہ اسٹیٹمنٹ جتنی مرضی دیتے رہیں, لیکن نون لیگ کے کیمپ میں سر یہی چل رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا ہے کہ اگر مساق جمہوریت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج اگر عمران خان ذرا سا بھی اشارہ کروا دینا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں تو آپ دیکھیے گا کہ کل رانا ثناء اللہ اور پورا وفد جو ہے وہ عمران خان سے ملنے کے لیے چلا جائے گا, یا کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. لیکن عمران خان کی جیل کو دونوں طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ استعمال اس طرح کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ والے ان سیاسی جماعتوں کو ڈراتے ہیں اور یہ سیاسی جماعتوں والے جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈراتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ نواز شریف احتساب کی بات بھی کرتے ہیں, لانے والے بٹھانے والے ان کا بھی احتساب کرو, لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی نے تو جی سندھ کے دروازے کھول دیے ہیں. چونکہ پیپلز پارٹی میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جی کمر ٹوٹ گئی ہے, جیسا بلاول نے کہا, سیم یہ الفاظ تھے. اور دوسری چیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یعنی یہ راستہ اختیار کر کے ہم ان کو پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ جو آپ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے اور ہم پھر ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہ جو پھولوں کے ہار, گاڑیوں کا پروٹوکول, سیکیورٹی اور فون آ رہے ہیں نا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ طور پہ پیغام دیا جا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کو کرنا یہ چاہیے کہ اٹس این گولڈن اپرچونٹی, آپ کریں سر, یہ 8 فروری کو تو آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں کریں, لیکن آپ ان ریلیوں کو, یہ جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے, انہیں ریلیوں میں کنورٹ کریں, ریلیوں کو جلسوں میں کنورٹ کریں اور 3 دن کراچی کی سڑکوں پر گزاریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ عمران خان اور پاکستان کی عوام اس سے کتنا پیار کرتی ہے. ایک ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہے. وہ سیاست کر رہے ہیں نا, آپ بھی سیاست کریں, آپ کو سندھ سرکار نہیں روکے گی.
ہاں یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ کہیں اور سے حکم آ جائے اور وہاں کی سندھ کی جو پولیس ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور وہ اپنے آقاؤں کی بات بھی نہ سنیں جن کے وہ ڈائریکٹ کنٹرول میں اور کسی اور کی بات سنیں. اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن سہیل افریدی کو یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے دوست میری بات سن رہے ہیں، ویسے تو آپ تمام لوگوں کے جو پی سیز ہیں نا نکال کر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کرتے ہیں، یہ بات آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کوشش ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ سہیل افریدی کو کراچی میں تو یہ اسٹریٹ موبلائزیشن جو آپ کر رہے ہیں اسے آپ نے ریلیوں میں کنورٹ کرنا ہے اور ریلیوں کو آپ نے جلسوں میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا کہ حالات بدل جائیں گے. پوری طرح اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہونی چاہیے جس کے اوپر بیرسٹر گوہر بالکل بھی عمل نہیں کر رہے، ان کو چاہیے تھا کہ بیرسٹر گوہر چلیں ٹھیک ہے ایک گانا مزاحمت کی بجائے مفاہمت کا گاتے رہیں، لیکن یہ مزاحمت دوسری طرف سے ہونی بہت ہی ضروری ہے. سہیل افریدی نے یہ محاذ سنبھالا ہوا ہے، اسے سپورٹ کریں. اور ایک بندہ مفاہمت کی بات کرتا رہے دوسری طرف مزاحمت ہوتی رہے، لیکن اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ مت کریں تاکہ پریشر بڑھے. اور کم از کم اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا آپ پاکستان میں طاقتوں کو میز پر بیٹھنے پر مجبور کر دیں گے، یہ کم از کم ضرور ہو سکتا ہے. اور سیاست کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ راستے اپنے اوپن کریں، 18ویں ترمیم کے اوپر بات کریں، NFC ایوارڈ کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ہمدردیاں سمیٹیں، سیاست کریں. لیکن وہ یہ نہیں کریں گے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیاست اپنے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. تو بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کی شناخت پریڈ آج کروانا بہت ضروری تھا اور میں بار بار آپ کو کرواؤں گا، یاد کرواؤں گا کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، پارٹی کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے. تو یہ بزامت اور مفاہمت دو محاذ آپ کو کھولنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سہیل افریدی اکیلا لڑتا رہے اور دوسری طرف جو ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو. مراد علی شاہ صاحب کی جی کال اور شفیع جان نے اس کی کنفرمیشن کی ہے. کوشش ہم کریں گے کہ ان سے ملاقات ہو، ہم جائیں گے اور سلمان اکرم راجہ سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کنفرم کیا ہے. دوستو اب جو باتیں بیرسٹر گوہر کر رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروا کر اور کہنا کہ ان سے بات نہ کرو، اس میں کوئی خلوص نیت نظر نہیں آتی. بات تب ہوگی جب حکومت کی طرف سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مار کر ڈرا کر ایسے ملک چلائیں گے؟ ایسے ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور ان مذاکرات کو کوئی سنجیدگی سے لیں تو عمران خان کو سزائیں کیوں دی گئی؟ پاکستان تحریک انصاف میں چلیں سزائیں آپ نے دینی تھی آپ نے دے دی، کم از کم بہنوں کی ملاقات تو کروائی جائے. لیکن یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو کم از کم یہ ملاقات کروائی جائے، لیکن یہ ملاقات بھی نہیں ہو رہی. بیرسٹر گوہر سے غلطی ہوئی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی پارٹی کا جنرل سیکریٹری یہ کہتا ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ نالائق ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی. سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کے حالیہ متنازع بیان کے حوالے سے کہا کہ یہ پارٹی موقف نہیں، انہوں نے جلد بازی کی، پارٹی سطح پر تردید کر چکے ہیں، ان سے غلطی ہوئی. ان سے پوچھا گیا کہ ملاقات بند کروانے میں کون شامل ہے تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی نہیں، بیرسٹر گوہر سے غلط جملہ ادا ہوا. مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خانہ چکزئی کی ملاقات عمران خان سے ہونی چاہیے. ان کی ہدایت، ان کی مشاورت کے بغیر کسی قسم کا مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. فیصلہ ساز جو اسلام آباد پر قابض ہیں ان کو سیکھنا ہے کہ اگر واقعی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو قدم آگے بڑھائیں، ماحول بہتر کیجیے تاکہ مثبت نتائج نکلیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ بالآخر معاملات گفتگو سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن سچ بولنا ہوگا. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات پر بات نہ کی جائے، عمران خان کی رہائی پر بات نہ کی جائے، اس نظام پر تنقید نہ کی جائے تو یہ عوام کے ساتھ خیانت ہوگی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک ہی مطالبہ ہے نا، عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دو. عوام خود فیصلہ کرے گی کہ نظام کیسا ہوگا. پاکستان کی عدالتیں، آپ کو ان عدالتوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا، پاکستان کی عوام خود ایک سے نظام کھڑا کر دیں گی. پاکستان میں طاقت کہاں ہے؟ وہ عوام کے پاس ہے، لیکن کچھ اور لوگ جو طاقتور جن کو کہا جاتا ہے وہ اس طاقت کو انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کا صرف یہی کیس ہے کہ فیصلہ عوام کے پاس ہو، فیصلہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آپ پاکستان کے اندر جب یہ تمام چیزیں عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر مذاکرات آگے نہیں ہو سکتے. اب یہ جو ملاقات بند کروانے والا معاملہ ہے نا جی، اس کے اوپر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ایک جماعت وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کے اندر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی پارٹی کا چیئرمین یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو سہیل افریدی کام کر رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر بات چیت شروع ہو جائے تو ایسے بیرسٹر گوہر کو، ایسے چیئرمین کو آپ کو پارٹی سے نکال کر باہر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. آج ایک اور جو بات ہوئی اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم بھی اس کے اوپر مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انجینئر مرزا صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ کرکٹ پہ بات ہوتی ہے
دیسی گھیو دا جی تڑکا جدوں لگدا سی تے اس کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر میں نے ان کی آواز سنی اور جو باتیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہنا، میں نے بھٹی صاحب کے کان میں بتا دی تھی۔ آپ نے ایک طرح سے پاکستان کی عوام کو ایک مشکل میں ڈالا، اور ملاقات کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے اب اس کے اوپر باقاعدہ ایک ریئیکشن دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ قید تنہائی میں رکھیں اور پھر کہیں کہ وہ کرکٹ پر بات کر رہا تھا، یہ بالکل بے وقوفانہ بیانیہ ہے۔ انجینئر مرزا کی کبھی عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ان کے وہ سیل میں گئے۔ عمران خان کا جو قیدی ہے بنیادی حق ملاقات کا ہے، وہ اپنے وکلاء سے، اپنے رفقا سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور یہ حق عمران خان کو نہیں دیا جا رہا۔ تو انجینئر مرزا صاحب کو میرا خیال ہے کہ وہ باہر آ گئے ہیں، اب ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، اسے پاکستان کی عوام نے کم از کم بااثر نہیں کیا۔ میں دوستوں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ عمران خان سچا، عمران خان کے کیسز جھوٹے، ان کیسز کی حقیقت کیا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گھر سے اب آواز آ رہی ہے، اور لوگ عمران خان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے بھی ضمیر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اس پہ ڈنڈیاں ماری، ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈیاں ماری، بلکہ ڈنڈے مارے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملک احمد خان صاحب جی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیسز گفتگو کے اب لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور اس میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں ملی، ان سے یہ سوال کیا گیا۔ ملک احمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیس بن رہے ہیں، توشہ خانہ، عدت ودت، اللہ کی حدود کا جھگڑا ہے۔ میں نواز شریف کے بھی توشہ خانہ کے خلاف تھا، میں عمران خان کے بھی توشہ خانہ کے خلاف ہوں۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ بھی تو حکومت کا حصہ ہیں، کہا میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میرے پاس ایک آئینی عہدہ ہے۔ یعنی آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے نام پر الیکشن میں نہیں آپ گئے تھے، بلکہ آپ اپنی جماعت، آپ نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی، اور آپ کوئی آئینی عہدہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک جماعت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، بلکہ آج آپ کو آئینی عہدہ یاد آ گیا۔ جب لوگوں کی ممبرشپ کینسل کی گئی، جب سہیل افریدی کو آپ کے ہی سیوان کے اندر جو ہے ان کے لوگوں کو مارا گیا، اس وقت آپ کو یہ آئینی عہدہ یاد نہیں تھا۔ جب اسمبلی کے فلور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، جب اپوزیشن لیڈر کو پکڑ کر لے کر جائیں، جب اس اپوزیشن کو مکمل طور پہ بلڈوز کر دیا جائے، اس وقت آپ کو یہ آئینی عہدہ کیوں یاد نہیں تھا؟ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اعظم نذیر تارڑ سے ناراض بھی ہوا کہ اس طرح کے کیس نہیں بنانے چاہیے، بلکہ سیفر کیس تھا جو اہم تھا، جس پر پروسیکیوشن ناکام ہوئی۔ فورن فنڈنگ کیس بھی تحریک انصاف کے خلاف نہیں کھولا گیا، اس طرح کے کیسز کھولنے چاہیے تھے، لیکن آپ نے کیسز نہیں کھولے۔ بھائی ان کیسز کو آپ کھول لیں۔ جہاں تک پروسیکیوشن، یہ جو سیفر والا معاملہ ہے، آج تو سر پوری ایک حکومت کو آپ نے رجیم چینج کا ٹارگٹ بنا کر وہاں کے صدر کو آپ نے گرفتار کیا، اٹھایا ایک ملک میں آ کر، اور آپ لے کر چلے گئے۔ تو اب دنیا میں کسی کو کوئی شک رہ گیا کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے اپنے مفادات کے لیے، اور کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو خوف اس بات پہ آ رہا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے، اگر کل کو حالات 19-20 ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ امریکہ کا وینیزویلا کے ساتھ کیا پھڈا ہے تیل کا، اور وہ تیل کی جو فروخت ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، ان کے وہ جہاز سے وہ پکڑتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، جا کے ضرور دیکھیے گا عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈالر میں اس کی سیل پرچیز نہ ہو، بلکہ ہم اسے مختلف کرنسیز میں یا اپنی کرنسی کے اندر اس کی سیل پرچیز کریں، جس کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اور یہ سارا معاملہ سعودی عرب اور ہنری کسنجر کے ٹائم میں یہ جو ایک معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد تیل کی جو خرید و فروخت ہے پوری دنیا میں وہ صرف ڈالر میں کی جائے گی۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ کل کو اگر آپ کے معاملات خراب ہو گئے اور بلوچستان کے اندر آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اتنی تعریف کرنی چاہیے، اتنا آگے جانا چاہیے جتنا ہم برداشت کر سکیں، اور واقعی اگر آپ کی معیشت وینٹیلیٹر پہ جیسے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی چھلانگیں نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ یہ جو تعریفوں کے پل باندھنا اور اس چیز کو مینٹین کرنا، وقت بدلتے ہوئے سر دیر نہیں لگتی۔ اور ہم نے امریکہ کو ہمیشہ جو ہے خوش کرنے کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کی، ڈو مور کا وہ مطالبہ کرتا رہا، لیکن نو مور کب کہا جائے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور دوستوں اس میں ایک اور چیز جو ایڈ کر دوں، اسی انٹرویو میں انہوں نے نا نمبرز کا ذکر کیا تھا۔ اچھا اس پہ کچھ ہم نے ورک کیا اور یہ نمبرز میں آپ کے لیے نکال کر لے کر آؤں۔ ٹوٹل 37 درخواستیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 371 کے ایوان میں صرف 37 درخواستیں آپ نے دائر کی۔ اب اس میں 37 درخواستیں تھیں یا نہیں تھیں؟ تفصیلات کیا ہیں جی؟ پنجاب اسمبلی کی وہ نشستیں جن پر براہ راست الیکشن ہوا،
297 کے قریب سے یہ 297 ٹوٹل سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ 371 کا ٹوٹل فگر جو ہے وہ غلط بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 371 کا حصہ مخصوص نشستیں شامل کرنے کے بعد بنتا ہے۔ آپ نے مخصوص نشستیں تو اس میں ڈالی نا، اور وہ کس طرح سے آپ کو ملی؟ بلے کا نشان، اور پھر جو مخصوص نشستیں جو آپ نے تحریک انصاف کو اجازت ہی نہیں دی گئی کہ بلے کے نشان پہ لڑیں، اور بطور جماعت قبول ہی نہیں کیا گیا، تو پھر یہ ایک طرح سے لوٹ کا مال تھا جو باقی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو اس طرح یہ 371 کا حصہ آتا ہے، جن کا فیصلہ براہ راست ووٹ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ووٹ سے تو سر نمبر زیادہ تھا۔ الیکشن ٹریبیونل اسپیکر کو نوٹس نہیں بھجواتے، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر امیدوار کو نوٹس جاری کرتے ہیں یا جسے فریق بنایا جاتا ہے، یہ بھی اس کے اندر انتہائی اہم چیز ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 90 سے زائد امیدواروں نے پنجاب اسمبلی کے کامیاب قرار دیے گئے، یعنی 90 سے زائد ایسے امیدوار تھے۔ امیدواروں کے خلاف الیکشن پٹیشنز دائر کی گئی۔ 9 فروری 2024 کو فارم 47 کے نتائج کے باوجود پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار پنجاب اسمبلی کی 126 جنرل نشستیں جیت چکے تھے۔ اگر ان میں وہ 90 نشستیں بھی شامل کر لی جائیں جن کا پھڈا ہے، تو صحیح ٹوٹل نمبر بن جاتا ہے 216، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں بھی ایک سادہ اکثریت تھی۔ تو سب سے بڑی دھاندلی قومی اسمبلی میں نہیں ہوئی بلکہ آپ کی پنجاب اسمبلی میں ہوئی، چونکہ یاد رکھیے گا پنجاب کے اندر جو حکومت بناتا ہے وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے، اور ان کو پنجاب کنٹرول اس لیے بھی کرنا تھا کہ اگر مریم کی ان کے خاندان کی حکومت وفاق میں ہوتی تو پنجاب پی ٹی آئی کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے کیا کر لینا تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پنجاب انہوں نے اپنے قبضے میں کیا اور کروایا گیا، اور 90 سے زائد نشستیں ایسی تھیں جو پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئی۔ پھر مخصوص نشستیں اس میں ڈال لیں تو یہ نمبرز سر بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ آج یہ مریم کہتی ہے نا میرے ابا جی، میری جماعت، ہماری قربانیاں، تو سر یہ اس قربانیوں کا حال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور پھر ایک اور بات، اگر واقعی فارم 45 کے مطابق اصلی مینڈیٹ آپ کے پاس تھا اور نشستیں شفاف طریقے سے آپ لوگوں نے جیتی، تو پھر آپ کو ریٹائرڈ ججز لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے نون لیگ کے اندر، نون لیگ کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے اندر ایک بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، تو پھر سر انویسٹمنٹ واپس بھی تو پھر اسی طرح لی جاتی ہے۔ یعنی ایک بندہ ریٹائرڈ ہو کے گھر چلا گیا اور اسے آپ نے بلایا کہ سر آپ کی سروسز تھوڑی سی اور چاہیے، ساری عمر آپ نے ہماری خدمت کی، ذرا تھوڑی سی خدمت اور کر جائیں۔ انہوں نے پوچھا جی کیا خدمت کرنی ہے؟ یہ ہمارے حق میں فیصلے تو کر کے چلے جائیں، اور ریٹائرڈ ججز آئے، انہوں نے پھر فیصلے شروع کر دیے۔ سر یہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو کیس ہے نا، یہ اس پورے نظام کے خلاف ایک سب سے بڑی چارج شیٹ ہے۔ ایک جج نے کہا کہ تمہارے 45 اور 47 فارم جو ہے نا میں ان کو چیک کروں گا، باہر بھیجوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب آ جاتے ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی، اس پہ انہوں نے کہا، یہ سنیے گا، یہ ملک احمد خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور نواز شریف کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ آج جنرل باجوہ کا احتساب کا مطالبہ کرنے والوں کو یہ ملک احمد خان کی گفتگو سنائیں۔ ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کہا کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پاکستان کا کمانڈ انسٹرکچر پولرائز ہو، جس دن کمانڈ انسٹرکچر پولرائز ہو گیا پاکستان اور افغانستان کے حالات میں مماثلت آ جائے گی، اس لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دو۔ اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن تو نہیں ملی، کون سی پولرائزیشن ہوگی؟ یہ ذرا قوم کو ضرور ملک صاحب بتا دیں۔ جنرل باجوہ میں ایسے کون سے آپ کو ایسے کوالٹیز اور گن نظر آ رہے تھے جو آپ کو پاکستان کی پوری فوج میں نظر نہیں آ رہے تھے اور ان کو بار بار ایکسٹینشن دے رہے تھے؟ آپ سے غلطی ہوئی۔ مریم نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ آج آپ اپنی جماعت کے خلاف، اور میرا خیال ہے کہ ان کی نا اس سے انٹرویو کے بعد یقیناً کھجائی ہوئی ہوگی کہ یار تم ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے بیانی کو جو ہے وہ زیرو کر رہے ہو۔ تو ملک احمد خان جن کی نمائندگی کرتے ہیں جس گھر کی، انہوں نے یقیناً انہیں ایک بڑی کرسی پر بٹھایا، لیکن یہ آج آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سر یہ چیزیں کبھی بھی آپ کا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کی پاکستان کی تاریخ میں نا ایک ڈاٹ جتنی حیثیت بھی نہیں ہے، آپ سر کہیں پہ بھی نہیں ہیں، ایکسٹینشن لینے والے کہیں پہ بھی نہیں ہیں، تو آپ کہاں پہ؟ آپ کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو آپ کی اس کرسی کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی تو آپ کی سیاست تو ویسے ہی ان کی مرہون منت ہے جو آپ کو اس کرسی پہ لے کر آئے۔ تو یہ بات دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور ملک احمد خان صاحب کے بارے میں تو خیر ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں، کس کے دوست ہیں، اور خود بھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں اپنے انٹرویوز میں کہی ہیں۔ تو ملک احمد خان صاحب نے ایک طرح سے چارج شیٹ اپنے ہی نواز شریف، اپنے ہی قائد کے خلاف جو وہ پیش کر دی ہے۔
اور دوستوں آپ کو ایک خبر میں یہ بھی دے دوں کیونکہ فواد چوہدری صاحب جی ایکٹیو ہوئے ہیں اور لیکن تحریک انصاف نے جی انکار کر دیا ہے. اور قومی کانفرنس میں شرکت سے انکار کیسے ہوا؟ تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں نے جی ایک نیشنل ڈائلاگ کوئی کمیٹی بنا دی ہے جس میں فواد چوہدری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود جو ہیں وہ شامل ہیں. اور انہوں نے اسلام آباد میں قومی کانفرنس کا فیصلہ کیا. طے ہوا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. اپوزیشن اتحاد کو دعوت دی گئی. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو سابقہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے رکھی گئی کانفرنس کا دعوت نامہ موصول ہوا. تحریک انصاف پہلے ہی اپنے سابقہ رہنماؤں سے اظہار لا تعلقی کر چکی ہے لیکن وہ کبھی بھی اس پہ نہیں جائے گی. اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا انہیں اعتماد حاصل نہیں ہو سکا. اور اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان نہیں جائے گی اور دوسری طرف پی ٹی آئی نہیں جائے گی پھر تو اس کانفرنس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی فواد چوہدری صاحب کہ سہیل افریدی نے جا کر کوٹ لکھپت قید رہنماؤں کے خاندانوں سے ملاقات کی تو شفیع جان ہمارا چھوٹا بھائی ہے، کے پی کا انفارمیشن منسٹر ہے، کہتا ہے کہ پارٹی چھوڑ گئے یہ لیکن ہم بھی 7 مہینے جیل میں رہے، ہم نے تو ان کو کبھی کسی تاریخ پر نہیں دیکھا، اب آ کر ہمیں لیکچرز مت دیں. فواد چوہدری صاحب نے جی ایک اور بات بھی یہ کہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے ایاز صادق سے کہا کہ اگر کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ باہر آ گئی تو ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی. بھائی جان تاڑی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ان کی اہمیت ہے نہ ان کی اہمیت ہے، صرف اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کی اہمیت ہے جس کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے. میں آپ کو نا آخر میں یہ جو بات تو مجھے پروگرام کے شروع میں کرنی چاہیے تھی لیکن گفتگو کا جو فلو بنا اس میں یہ بات بھول گیا. علیمہ خان نے 10,000 لوگوں کا اکٹھا کرنا یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کیا 10,000 لوگ بندے اکٹھے نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی تقریباً 300 کے قریب ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز بنتے ہیں. پھر ٹکٹ ہولڈرز آپ اس میں شامل کر لیں تو یہ نمبرز 500 سے 600 کے قریب چلا جاتا ہے. اور اگر آپ سب کو ملا لیں ہر حلقے سے جو لوگ کھڑے کیے تھے تو یہ تقریباً 800-900 کی لسٹ ہے جو عمران خان کے پاس ایک رجسٹر کی شکل میں گئی. اور وہ جو رجسٹر صفحے جو بھیجے گئے جس میں مختلف لوگوں کے نام تھے اور وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک کہا جائے کہ ایک چال تھی جو سو چلی گئی. تو یہ نمبرز آپ کے سے کہیں زیادہ ہیں. اگر آپ ہر حلقے سے 20-20 25-25 بندے بھی لے کر آئیں تو یہ نمبرز بہت اوپر نکل جاتے ہیں. تو یہ علیمہ خان کا ایک ٹارگٹ ہے. 10,000 بندہ اگر اڈیالہ کے باہر بیٹھانے میں یہ کامیاب ہو گئے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ ملاقات ضرور کروائیں گے. دیکھیں یہ ملاقات سے آگے پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے. ملاقات ہو جائے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو کیوں، یعنی ایک شو ہے وہاں پہ لوگ جا کر بیٹھتے ہیں احتجاج کرتے ہیں، تحریک انصاف سر اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتی ہے. سلمان اکرم راجہ اپنے جو تعلق ہے جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ان کا ایک ذاتی جو تعلق ہے، عمران خان کے ساتھ جو ان کا ذاتی تعلق ہے اس کی بنیاد پہ وہ چلے جاتے ہیں لیکن پارٹی کے لیول پر آپ کو یہ تعلق اس طرح سے نظر نہیں آتا. اسے تو علیمہ خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑی ہیں جماعت بطور جماعت، چونکہ وہ سہیل افریدی کو نہیں بلکہ بیرسٹر گوہر کو یہ تمام باتیں سنا رہی تھی. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوپہر کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.